पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में झुलस कर जाँ बहक 15 नौमौलूद के वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिदैन ने बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करने और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 15 नौज़ायदा बच्चों की हलाकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज दिया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो इस वाक़े पर सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म उनके बॉस हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें कुछ बातें करने से रोका है, पहले वज़ीर आज़म से बात कर लें फिर कुछ कहेंगे। वफाकी इस दौरान वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए वज़ीर आज़म ने साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इसी दौरान पिम्स इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त में नस्ब इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले आले में छोटा धमाका हुआ। चिंगारी के बायस ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। वालिदैन और ऐनी शाहिदीन ने नर्सरी में तबी अमले की गैर मौजूदगी की शिकायत की। कहा कि दरवाजे भी बंद थे। उन्होंने रेस्क्यू इदारों पर देर से पहुंचने का इल्ज़ाम भी लगाया। CDA के फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम नाकाफ़ी थे। ये भी कहा कि हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में झुलस के जाँ बहक 15 नौमौलूद के वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिदैन ने बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करने और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बच्चा DNA की रिपोर्ट के साथ चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा बच्चा जल के मरा है। किसी वालिदैन को इन्होंने बच्चे की बॉडी नहीं दे रहे। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने ना बच्चे की बॉडी देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे, ना कुछ सूरत हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा हमला गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सवाई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। एक साथ कैसे गए? घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर NICU के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे कि ये NICU लॉक करके क्यों गए? मैं NICU में खुद भाग के गई हूँ। NICU लॉक था। अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले। वो NICU लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया? ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती। डॉक्टरों के गायब होने पर ही आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है। बच्चे जल गए। आपका अपना बच्चा? मेरा बेटा 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के जिस वार्ड में आग लगी, उसमें और उसके करीबी वार्ड्स में आग ने क्या तबाही मचाई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने अब से कुछ देर पहले अस्पताल के मुतासरा हिस्सों का दौरा किया। एक बार फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पिम्स हॉस्पिटल के अंदर क्या मनाजर थे, आइए आपको दिखाते हैं। हमने विजिट किया पिम्स अस्पताल के उस वार्ड का जहाँ बच्चों को रखा गया था इंतहाई निगहदाश्त के लिए वहाँ उस वार्ड में, और इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़रा अंदर चल के आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग के कोने में एग्जिट के पास जो माओं के लिए या ख्वातीन के लिए 4 कमरे छोड़कर एक वार्ड बनाया गया था, वहाँ पर सफ़ेद कलर की शीट्स स्याह हो चुकी। धुएं की वजह से यहाँ पर टेबल जो रखा गया था वहाँ पर भी हमें स्याही नज़र आती है, और फर्श भी मुकम्मल स्याह हो चुका है। यही नहीं, अभी तक यहाँ शनाख्ती कार्ड पड़े हुए हैं और तमाम मरीज़ों की फाइलें उसी तरह धुएं की गर्द की वजह से स्याह हो चुकी हैं। पिम्स वार्ड्स के अंदर से हम डिटेल्स लाए हैं। ये शिद्दत, इस धुएं की शिद्दत का अंदाज़ा कीजिए। यहाँ ये पूरे फ्लोर स्याह हो चुका है।
یہ ایگزٹ کے قریب ایک روم ہے. یہاں اس کمرے کی یا وارڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے, کتنی شدت تھی اس آگ میں. آگے ہم اصل جگہ پر چلتے ہیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں سے آگ کی ابتدا ہوئی. تمام مشینری تباہ ہو چکی ہے. جیو نیوز وہ تمام ایکسکلوسیو مناظر لا رہا ہے. یہ وہ مشینری تھی جہاں سے سپارک ہوا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ خواتین کا وارڈ اور بچوں کے لیے انتہائی نگہداشت کی جگہ اکٹھی تھی, اور اب یہ سفید شیٹس اب سیاہ ہو چکی ہیں اور یہ تمام وارڈز کے اندر کی حالت ہے. یہاں زمین پر پانی پڑا ہوا ہے اب بھی, اور چونکہ باہر سے فائر بریگیڈ پانی پھینک رہا تھا وہ آگ لگنے کی اصل جگہ تک پانی نہ پہنچ سکا, اور انہی کمروں کے اندر فرش پر پانی نظر آ رہا ہے. ایگزٹ سے داخل ہونے کے بعد یہاں سامنے تمام یہ وارڈز ہیں اور جن کی صورتحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے آخری کونے میں جائیں تو وہاں آگ لگی, بچے وہاں موجود تھے جہاں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا. یہ وہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں. مشینری تباہ ہو چکی اور یہاں پر اب بھی وہ تمام فائلیں اور شناختی کارڈ ہیں جو فیملیز اپنے ساتھ یہاں اندراج کے لیے لائی تھیں. وارڈ سے ہم نکل رہے ہیں اور باہر کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ سامنے یہ تمام مشینری پڑی ہوئی ہے اور اب یہاں وارڈ کے باہر بھی پانی ہے, لیکن اندر تک جو تفصیلات تھی وہ ہم نے آپ کو بتائیں کہ اندر وارڈ جہاں پہ آگ لگی اس کے علاوہ بچوں کو وہاں دوسری وارڈز کے بیڈز پر رکھا گیا تھا, وہاں ان کی انتہائی نگہداشت کی جا رہی تھی. اور یہ کوریڈور ہے جس سے جاتے ہوئے اس جگہ پر ہاسپٹل کے اس کونے کی طرف ہم جا سکتے ہیں جہاں پر بچوں کو رکھا گیا تھا. اور آگ جب لگی اتنی شدت تھی کہ اس میرے عقب میں آپ کو وہ بلڈنگ دکھاتے ہیں. اس بلڈنگ میں جتنے بھی بیڈز تھے, جتنے بھی رومز تھے, وہاں پر اس وقت دھوئیں کی وجہ سے دھواں بیٹھ گیا لیکن ابھی تک وہ جگہ ساری سیاہ ہے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی شدید زخمی ہے لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے. ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے بھی تو ایرانی حکام بہت اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایرانی ہر معاملے پر حتمی منظوری لینے کے لیے سپریم لیڈر سے دوبارہ بات کرنے کا ذکر کرتے رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جسم کی بائیں جانب بہت شدید زخمی ہوئے ہیں. واضح رہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکی حملوں کے پہلے دن مشتبہ خامنئی والد علی خامنئی شہید ہوئے تھے. ان کے والد اس واقعے کے بعد سے مشتبہ خامنئی کو عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امدادی ٹیم اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں پاکستانی کوہ پیما ڈاکٹر اسما مشتاق کی لاش کے موجود ہونے کا امکان ہے. تاہم علاقے کے وسیع ہونے اور گزشتہ 2 دنوں کے دوران ہونے والی شدید برفباری کے باعث لاش اب مکمل طور پر برف تلے دب چکی ہے, جس کی وجہ سے اسے تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے. عطا طارق نے کہا کہ امدادی ٹیم کئی گھنٹوں سے ڈاکٹر اسما کو تلاش کر رہی ہے لیکن لاش ابھی تک نہیں ملی ہے. آپریشن جاری ہے. یاد رہے کہ کوہ پیما ڈاکٹر اسما مشتاق گلگت بلتستان کے شگر ضلع میں سپانٹک پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی میں طبیعت خراب ہونے کے باعث انتقال کر گئی تھیں. پیمز ہسپتال میں 1 ماہ پہلے بھی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا. بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ دعا مرزا سے. دعا مرزا, کیا تفصیل اس کی موجود ہے؟ پچھلے ماہ کی آگ کے بعد کوئی حفاظتی اقدامات بالکل بھی نہیں کیے گئے تھے, کچھ پتہ لگ سکا ہے کیا اس بارے میں؟ جی, ہم نے انکوائری رپورٹ حاصل کی ہے. 6 جولائی کو 1 ماہ پہلے یعنی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں رات 3 بجے پیمز کے نرسنگ ہاسٹل میں استقبالیہ میں آگ لگی تھی اور ہاسٹل میں مقیم 78 طالبات محفوظ رہی تھی. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. البتہ اس استقبالیہ میں رکھے 3 صوفہ سیٹ جل کر مکمل تباہ ہوئے تھے, لیکن چونکہ اس کی فورینزک اور الیکٹریکل رپورٹ نہیں تھی اس لیے اس کی حتمی نتائج کا تعین نہیں ہو سکا تھا. اور کمیٹی نے ہاسٹل وارڈن اور سیکیورٹی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش بھی کی تھی. اس رپورٹ میں پتہ چلا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے, جبکہ ہاسٹل میں CCTV کیمرے, فائر الارم اور ایمرجنسی پلان سرے سے ہی موجود نہیں تھا. اس وقت بھی انکوائری رپورٹ میں چھوٹے عملے کو معطل کر کے بات کو رفع دفع کر دیا گیا تھا اور کوئی فائر ارینجمنٹس نہیں کیے گئے تھے. ہم نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے بھی اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس واقعے کا علم نہیں ہے, جبکہ ہم نے انکوائری رپورٹ جو آفیشیل رپورٹ ہے وہ حاصل کر لی ہے. تب بھی فائر سیفٹی کا نہ ہونا تھا اور آج بھی جو فائر انسیڈنٹ رپورٹ ہے جو کہ کیپٹل ایمرجنسی سروسز نے بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پیمز ہسپتال میں فائر سیفٹی کا میکانزم موجود بالکل بھی نہیں تھا اور جتنے بھی وہاں پر فائر ہوزز لگے ہوئے تھے وہ بھی ناکارہ تھے, جس کی وجہ سے آگ پھیلی اور اس کے بعد آگ پر قابو پانے میں بھی مسئلہ آیا.
اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی چونکہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی سیریس نہیں لیا گیا تھا، اور شاید پچھلے 7 سال سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ کیپٹل ایمرجنسی سروسز بارہا ان کو لکھ چکا ہے کہ آپ اپنے فائر سیفٹی میکانزم کو ڈیولپ کریں، لیکن کسی بھی لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا گیا، اور 1 مہینے پہلے کی آگ کو بھی اگنور کیا گیا، اور پھر آج بھی یہ واقعہ آیا جس میں فائر سیفٹی میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے اتنی کیجولیٹیز ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا، دعا مرزا۔ پیمز اسپتال اسلام آباد واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے تمام اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات کا جامع جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شیبہ حیدر سے۔ شیبہ بتائیے گا مجموعی طور پر سرکاری اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، اور کیا فیصلہ لیا ہے حکومت نے؟ جی، پیمز اسپتال اسلام آباد واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے تمام اسپتالوں کے حفاظتی انتظامات کا سرنو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شاہ ولی شاہ نے سیکرٹری صحت سے رابطہ کر کے ہسپتالوں میں سیکیورٹی اور فائر سیفٹی انتظامات جامع طور پر چیک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپتالوں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹرنگ جو ہے ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی، جن میں محکمہ صحت، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار شامل ہوں گے۔ مانیٹرنگ ٹیمیں فائر سیفٹی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریوں اور ان کے جو دیگر حفاظتی انتظامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں محکمہ صحت نے اس حوالے سے آج کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری صحت خیبر پختونخوا فیاض علی شاہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیمز اسپتال واقعے کے بعد خیبر پختونخوا کے تمام اسپتالوں کے لیے SOPs بنائے جائیں گے، جبکہ فائر سیفٹی انتظامات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا شیبہ حیدر اس تفصیل کے لیے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے نرسری میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھی فائر سیفٹی انتظامات پر سوالات اٹھ گئے ہیں کہ MC کے سب سے بڑے اسپتال عباسی شہید اور جناح اسپتال میں فائر سیفٹی کے حالات کیا ہیں، جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ شوالہ اسلم سے کراچی کے اسپتالوں کی صورتحال سے ہی متعلق۔ شوالہ بتائے گا کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں پیمز جیسی کوئی ایمرجنسی اگر ہو جاتی ہے تو اسے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات پر سوالات اٹھ گئے ہیں کہ MC کے سب سے بڑے عباسی شہید اسپتال میں صرف 13 فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں، اور اسپتال میں عملے کو آج تک فائر ڈرل یا فائر سیفٹی کی باقاعدہ تربیت بھی نہیں دی گئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق جو فائر الارم سسٹم ہے وہ بھی نصب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عباسی شہید اسپتال میں ہنگامی اخراج کے لیے کوئی مخصوص راستہ نہیں ہے، جبکہ وہاں ایمرجنسی میں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، OPD میں بھی 1000 سے زائد جو مریض ہیں وہ روزانہ آتے ہیں۔ عباسی شہید اسپتال کے 2 جنریٹرز ہیں جس میں سے ایک بیک اپ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بتائیں آپ کو کہ ہم نے جب کے MS سے موقع دینے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید جو اقدامات ہیں فائر سسٹم سے متعلق وہ بھی کر رہے ہیں، جبکہ جناح اسپتال کے ہر وارڈ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر انسٹیٹیوشن تو موجود ہے لیکن متعدد اس میں سے غیر فعال ہیں، ایکسپائر ہیں، جبکہ جو آخری ڈرل تھی یعنی وہ صرف ایک ہی ڈرل 2017 میں وہاں پر ہوئی تھی، جبکہ وہاں پر بھی فائر الارم سسٹم نہ ہونے کا جو انکشاف ہے وہ ہوا ہے۔ جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں جناح اسپتال کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک لیٹر ہے حکومت کو وہ آپ لکھیں گے تاکہ ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل اس حوالے سے ہو تاکہ جو مزید ٹریننگ ہے عملے کی وہ کی جائے۔ بہت شکریہ شوالہ اسلم اس تفصیل کے لیے۔ آزاد کشمیر میں سڑک کلیئرنس آپریشن کے دوران سنائپرز فائر کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا سے۔ زرمین، کیا پتہ لگا اس واقعے کے بارے میں؟ دیکھیں سرساوا ترار کھل سڑک کی کلیئرنس کے دوران ایک جتھے نے سنائپرز کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز جوان سپاہی شاہ نواز سینے پر گولی لگنے سے شہید ہو گئے، جبکہ فائرنگ سے لاس نائک بلال بھی کندھے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جتھے کی فائرنگ سے شہید رینجرز اہلکار شاہ نواز کا تعلق خیرپور سندھ سے ہے، اور آمد و رفت میں شدید مشکلات اور غذائی قلت کے باعث جو علاقہ مکین کے پرزور مطالبے پر بند راستوں کو کھولنے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا تھا، جس دوران یہ سنائپرز کے ذریعے ان جتھوں نے فائرنگ کی اور ان اہلکاروں پر فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں رینجرز کے ایک جوان سپاہی شاہ نواز جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ایک جوان جو ہے وہ زخمی ہے۔ بہت شکریہ زرمین زہرا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے خبردار کیا ہے کہ ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ مخالفین کی کوئی بھی غلط فہمی فوری جوابی کارروائی کا باعث بنے گی اور تنازع جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہے گا، اس کے دائرہ کار کو بڑھا دیا جائے گا۔ ایرانی خبر رسائی ایجنسی سے گفتگو میں جنرل محمد اکرمینیا نے باب المندب اور شام میں امریکی فوجی اڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ دونوں علاقے جغرافیائی حدود سے باہر تھے مگر اب تنازع کا حصہ بن چکے ہیں۔ مستقبل کی ممکنہ جنگ میں نئے اہداف شامل ہو سکتے ہیں جن میں پورے خطے میں توانائی اور مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی پابندیوں کے بعد عالمی فوجداری عدالت کی صدر ٹوموک نے کہا ہے کہ
ICC को कभी बंद नहीं होना चाहिए और वो दबाव के बावजूद ओहदा नहीं छोड़ेंगी। कहने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गुज़श्ता हफ़्ते पाबंदियाँ आयद की थी। इक़दाम ICC की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योग लिंट के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने के बाद बढ़ने वाले अमरीकी दबाव का हिस्सा है। हुकानी का कहना है कि माजी में पाबंदियों का सामना करने वाले जज भी अपने काम से पीछे नहीं हटे, वो भी हिम्मत नहीं हारेंगे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ICC सदर की हिमायत की है।